Assalamu alaikum readers. Here's the novel Asma Mein Amir by Anna writes. Let's start the third episode. मामा जान कहाँ हैं आप? लारेब की खुशी से भरपूर आवाज़ मिनाल बेगम के साथ साथ अबीहा के कानों से भी टकराई थी। मामा ये देखें, कंपटीशन में फ़र्स्ट पोजीशन आई है मेरी। लारेब मिनाल बेगम के गले में बाहें डालती अपनी शील्ड उनके आगे करती बोली थी। आज उसकी यूनी में डिबेट कंपटीशन था जिसमें लारेब हमेशा की तरह आज फिर बाजी मार गई थी। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, अबीहा लारेब के गाल खींचती बोली थी। अरे आप आज ऑफिस नहीं गई? लारेब अबीहा को देखते बोली थी। नहीं गुड़िया, आज लीव ली है, अबीहा कहती साथ चूल्हे पर रखे पकोड़े पलटने लगी थी। अबीहा अपी क्या बन रहा है? इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। आहान गाड़ी पार्क करके सीधा किचन में जाता चूल्हे पर झांकते हुए बोला था। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? आहान मिनाल बेगम के सामने सर झुकाते बोला। वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक, तुम कैसे हो? मिनाल बेगम आहान के सर पर प्यार देती बोली। मैं तो बहुत हैंडसम। आहान शरारत से मुस्कुराया। आहान की बात सुन अबीहा ने आहान की कमर पर एक थप्पड़ जोड़ा था। अल्लाह, अबीहा अपी मार दिया कसम से। एक तो सुबह का भूखा हूँ, ऊपर से आपका भारी हाथ। आहान की एक्टिंग जारी थी। बस करो, जाओ हाथ धोकर आओ, मैं खाना लगाऊं, और तुम भी उठने की जहमत कर लो। अबीहा लारेब को देखते बोली थी, जो अपनी शील्ड के साथ सेल्फीज़ बनाते हुए मुख्तलिफ पोज कर रही थी। अच्छा अभी बस एक और, लारेब कहती साथ फिर पोज बनाने लगी थी। जब अबीहा को ख़ुद को घूरता देख वो गड़बड़ा कर अपने कमरे की जानिब भागी थी। लाएं खाना दें आपी। आहान किचन के सिंक से ही हाथ धोता डाइनिंग टेबल पर बैठा था। आहान को बैठते देख मिनाल बेगम ने उसके आगे खाना रखा था। आहान अपने पसंद का सालन मटर कीमा देख मुस्कुराया था। वो मुस्कुराती नज़रों से मिनाल बेगम पर डालकर खाने में मसरूफ़ हुआ था। लारेब और आहान की दोस्ती यूनिवर्सिटी में हुई थी। इस दोस्ती की वजह उन दोनों में मौजूद एक जैसी आदत का होना था। डिपार्टमेंट में उनकी दोस्ती मशहूर थी। प्रेजेंटेशन हो, असाइनमेंट या फिर कोई प्रोजेक्ट, वो दोनों हमेशा एक साथ ही करते थे। यूनी में एडमिशन लेने के कुछ अरसा पहले ही आहान की वालदा का इंतकाल हो गया था, जबकि आहान के वालिद मिर्ज़ा साहब मुल्क के जाने माने बिजनेसमैन थे। इसी दोस्ती के चलते आहान का लारेब के घर आना जाना शुरू हुआ था। मिर्ज़ा साहब तो बिज़नेस में काफ़ी बिज़ी होते थे। अक्सर औक़ात वो मुल्क से ही बाहर होते, और कई गज़ पर फैला मिर्ज़ा मेंशन और उसमें फैली तन्हाई से आहान को वहशत होने लगती थी। पर लारेब से दोस्ती करके ना सिर्फ उसे एक अच्छी दोस्त बल्कि एक अच्छी फ़ैमिली भी मिल चुकी थी। मिनाल बेगम की शफ़क़त देख उसे हमेशा अपनी माँ का एहसास हुआ था। लारेब और उसके घर वालों ने कभी उसे ये एहसास ही न दिलाया कि वो कोई गैर है। मिनाल आंटी इतनी शफ़क़त से उससे बात करती थीं कि वो मिनाल आंटी की सूरत अपनी माँ को देखता था। लारेब और वो अब छठे सेमेस्टर में थे। उनकी दोस्ती को 3 साल से ज़ायद का अरसा हो चुका था। अब तो आहान लारेब की फ़ैमिली का ही एक मेंबर था। मिनाल बेगम और अमीर साहब आहान को असद अपने सगे बेटे की तरह समझते थे, जबकि अबीहा अपी के साथ उसकी लारेब से भी ज़्यादा बनती थी। अबीहा जर्नलिस्ट थी। एक अच्छे चैनल पर वह प्रोग्राम करती थी, जिस प्रोग्राम में गैर कानूनी काम और उन कामों के पीछे के लोगों को एक्सपोज किया जाता था। आहान कुछ देर बातें करने और शाम की चाय पीने और अबीहा अपी के हाथ के बने पकोड़े खाने के बाद जा चुका था। लारेब बेसब्री से असद भाई और अमीर साहब का इंतज़ार कर रही थी। आखिरकार उसने अभी अपना इनाम भी तो वसूल करना था। असद और अमीर साहब के आते साथ ही लारेब भागी अपनी शील्ड कमरे से लाई थी। उसकी फुर्ती देख अबीहा और मिनाल बेगम मुस्कुराए थे। असद भाई देखें, आपकी बहन ने आज फिर मार्का मारा है। वो खुशी से असद के आगे शील्ड लहराती बोली थी। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया, असद खुशी से लारेब को गले लगाते बोला था, जबकि अमीर साहब भी लारेब का सर थपथपाते सोफे पर जाकर बैठे थे। भाई, लारेब दांत निकालते बोली थी। नो, बिल्कुल नहीं, मैं कोई ट्रीट नहीं दे रहा। जीत कर तुम आती हो और प्लेंटी मुझे पड़ जाती है। असल लारेब के चेहरे के जाविये और उसकी मीठी ज़ुबान देख उसकी बात भांपता गोया हुआ था, जबकि असद की बात सुन लारेब का मुंह लटका था। चलो आज हम ट्रीट देते हैं।
امیر صاحب لاریب کا اترا چہرہ دیکھ بولے تھے۔ وہ کہاں اپنی لاڈلی بیٹیوں کے چہرے پر اداسی برداشت کر سکتے تھے۔ امیر صاحب اور منال بیگم کی 3 اولادیں تھیں، اسد، ابیہا اور لاریب۔ اسد اور ابیہا بڑے تھے جبکہ لاریب گھر کی لاڈلی اور سب سے چھوٹی تھی۔ یاہو! امیر صاحب کی بات سن لاریب خوشی سے چیخی تھی۔ چلیں آپ بھی جلدی تیار ہو کر آئیں۔ اور بابا، میں آپ کو پہلے بتا رہی ہوں، احان بھی ساتھ جائے گا۔ ہاں ہاں، بلا لو اسے بھی۔ اب جاؤ جلدی سے تیار ہو جاؤ، 2 گھنٹے تو تم دونوں نے منہ پر پینٹنگ کرنے میں لگانے ہوتے ہیں، اسد بولا تھا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہم میں نیچرل خوبصورتی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ لاریب ایک ادا سے اپنے بال جھٹکتی کہہ کر ابیہا کا ہاتھ پکڑے اٹھی تھی۔ اس کی حرکت دیکھ اسد کہکا لگا کر ہنسا تھا۔ منال بیگم اور امیر صاحب بھی مسکرائے تھے۔ موبائل کی بجتی گھنٹی پر وہ ہوش میں آئی تھی۔ رات کے اس پہر وہ چھت پر تنہا بیٹھی تھی۔ اس نے اپنی ساکت سی نظریں چاند سے ہٹا کر موبائل کی جانب مرکوز کی تھیں۔ جب ایک اہم کال کو دیکھتے وہ کال اٹھا گئی تھی، ورنہ ان تنہائی کے لمحات میں وہ کسی کی مداخلت برداشت نہیں کرتی تھی۔ یہ چاند ہی تو تھا، اس کا ہمراز تھا، اس کے ہر غم ہر تکلیف سے واقف۔ وہ اندھیری رات میں چاند کے سامنے گھنٹوں بیٹھ اس کو دیکھتی تھی۔ صحیح کہا ہے کسی نے کہ چاند بہت سی کہانیوں اور رازوں سے واقف ہوتا ہے۔ تمہارا شک ٹھیک تھا گلائمر، تمہیں ڈیٹیلز بھیج رہا ہوں، چیک کر لینا۔ ڈارک نے کہتے ساتھ ہی فون کاٹا تھا، جبکہ کچھ دیر بعد ہی اس کے فون پر نوٹیفیکیشن کی بیل سنائی دی تھی۔ ایک کے بعد ایک فائل دیکھتے گلائمر کی رگیں تنی جا رہی تھیں۔ اس نے ایک دم اپنی سرخ ہوئی آنکھیں بند کر کے خود کو پرسکون کرنا چاہا تھا۔ میجر شہریار، چلو اب آج سے، بلکہ ابھی سے چھپن چھپائی کا کھیل شروع ہوتا ہے۔ یہ شاید کچھ دن پہلے سے ہی شروع ہو چکا ہے۔ وہ ایک لمبا سانس کھینچتی پراسرار سا مسکرا کر چاند کو دیکھتے بولی تھی۔ دا ٹاکسک گلائمر کو تم ڈھونڈ کر بھی نہیں ڈھونڈ پاؤ گے، وہ کہتے ساتھ شیڈ کی دیوار سے اترتی نیچے کی جانب بڑھی تھی۔ چونکہ رات کے 2 بج رہے تھے، اس نے صبح کے ایک اہم کام کی تیاری بھی تو کرنی تھی۔ گلائمر یہ لو، ڈارک پسٹل گلائمر کی جانب اچھالتا بولا تھا۔ گلائمر پسٹل کیچ کیے اس کی میگزین نکالتی چیک کرتی اپنی بیلٹ میں لگا گئی تھی۔ گلائمر کی نظریں اب اپنے چاقو پر تھیں جس پر لکھا ٹاکسک گلائمر روشنی پڑنے پر چمک رہا تھا۔ گلائمر چاقو اٹھائے اپنی پینٹ اوپر کیے، اپنی ٹانگ کے ساتھ لگاتی پینٹ نیچے کر گئی تھی، جبکہ ڈارک اب گلوز کے ساتھ اپنا ماسک لگا رہا تھا۔ گلائمر بھی کالے رنگ کے دستانے پہنے اب اپنا ماسک لگانے لگی تھی۔ ڈارک نے کالے رنگ کی کیپ کے ساتھ ساتھ ہڈ کی ٹوپی بھی پہنی تھی۔ گلائمر نے کیپ پہننے کے ساتھ اپنی جیکٹ اٹھا کر پہنی تھی۔ اب وہ اپنی ٹیم کے سامنے جانے کے لیے مکمل تیار کھڑے تھے۔ ڈارک اور گلائمر اٹیک کے لیے سب کو پلان سمجھائے اب اٹیک کے لیے مکمل تیار تھے۔ آپ لوگوں میں سے اگر کوئی واپس جانا چاہتا ہے تو وہ جا سکتا ہے۔ میٹنگ کے ختم ہوتے ہی گلائمر کی سرد آواز ہال میں گونجی تھی۔ جب کسی بھی آدمی کو اپنی جگہ سے ہلتا نہ دیکھ گلائمر کی آنکھیں مسکرائی تھیں۔ رات کے اس پہر اس گھنے جنگل میں جتنے کالے کام ہونے والے تھے، یہ صرف گلائمر اور ڈارک ہی جانتے تھے۔ رات کے پہر گلائمر اور اس کی ٹیم اس ہائی وے کے آس پاس کے جنگل میں موجود تھی۔ وائٹ ڈیول گینگ کے اسلحے سے بھرے 4 ٹرک پشاور چمن کے علاقے سے ہوتے ہوئے افغانستان اسلحے کی سمگلنگ کے لیے جانے تھے، پر یہاں آ کر ڈارک اور گلائمر کو ہوا کی بیٹیوں کی تذلیل ہوتے دیکھ یہ بات معلوم ہوئی تھی کہ نہ صرف اسلحہ بلکہ قوم کی بیٹیوں سے بھرے ایک کنٹینر کی بھی سمگلنگ کی جانی تھی۔ گلائمر جو درخت کے پیچھے چھپنے کے لیے آئی تھی، ایک لڑکی کی چیخو پکار، اس کی آہوزاری سن اس نے ضبط سے آنکھیں بند کی تھیں، جبکہ ایک آنسو اس کی سرخ ہوئی بھوری آنکھوں سے ٹپک کر ماسک میں جذب ہوا تھا۔ کیا تھے یہ لوگ؟ کیا یہ مسلمان کہلانے کے قابل تھے؟ کیا ان کو کسی عورت نے پیدا نہیں کیا تھا؟ کیا ان کے گھر میں ماں کی صورت جنت، بیٹی کی صورت رحمت موجود نہیں تھی؟ یہ دوسروں کی بہن بیٹیوں کی عزت سے کھیل رہے تھے، نہ صرف ان کو نوچ رہے تھے بلکہ ان کو جسمانی ٹارچر کرنے میں بھی مصروف تھے۔ گلائمر گن نکالے آگے بڑھی تھی،
جب پاس کھڑے ڈارک نے پھرتی سے اس کا ہاتھ پکڑے اسے روکا تھا اور زمین سے 2-3 پتھر اٹھا کر آگے پھینکنے کے ساتھ گن ریلوڈ کی تھی۔ اوئے دیکھ یہ آواز کیسی ہے؟ وہ شخص زمین پر پڑی نیم بیہوش لڑکی کو بالوں سے جگڑتا، اس کے گال پر تھپڑ مارتا، ایک بار پھر اس پر جھکتا اپنے ساتھی سے گویا ہوا تھا، جبکہ اس کا ساتھی سگریٹ کو پاؤں تلے مسلتا اٹھا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اپنے ساتھی کو نہ آتا دیکھ وہ لڑکی کو خود سے دور جھٹکتا اٹھا۔ ابھی اس نے کچھ قدم ہی آگے بڑھائے تھے جب کسی نے اس کے چہرے پر ہاتھ رکھ اس کی شہرک پر وار کیا تھا۔ اپنے گلے پر بے حد تکلیف محسوس کرتے وہ پھڑپھڑانے لگا تھا، پر ٹاکسک گلائمر اس کو تکلیف سے پھڑپڑاتا دیکھ اس کے منہ پر اپنی گرفت اور مضبوط کر گئی تھی۔ ٹاکسک گلائمر سرخ نم آنکھیں لیے اس کے تڑپتے وجود کو پکڑے ہوئے تھی۔ کچھ ہی دیر کے بعد اس کا پھڑپڑاتا وجود ساکت ہوا تھا، جب گلائمر نے اس کو خود سے دور جھٹکتے زمین پر پھینکا اور لڑکی کی جانب بڑھنے لگی، پر کچھ یاد آتے وہ مڑی تھی اور مکمل زور لگا کر اپنا بھاری شوز میں مقید پاؤں اس شخص کے چہرے پر مار اس کا چہرہ کچلا تھا۔ گلائمر جب اس لڑکی کے پاس پہنچی تو اس لڑکی کو اپنی آخری سانسیں لیتے دیکھ وہ اس کے پاس بیٹھتی اس کا سر اپنی گود میں رکھ گئی تھی۔ اپنے پاس کسی کی موجودگی محسوس کرتے اس لڑکی نے اپنی ادھ کھلی آنکھوں کو بامشکل کھولتے گلائمر کی جانب دیکھا تھا۔ کئی آنسو اس کی آنکھوں سے گرتے گلائمر کے ہاتھوں پر گرے تھے۔ وہ بولنا چاہتی تھی پر موت اس کو کچھ بولنے کی مہلت دینے پر رضامند نہیں تھی۔ کچھ سیکنڈ کے بعد ہی اس کی سانسیں بند ہوئیں اور اس کی آنکھوں کی پتلیاں ساخت پڑی تھیں۔ گلائمر کی آنکھوں سے آنسو گرے تھے۔ ٹاکسک گلائمر نے اپنا ہاتھ بڑھا کر اس لڑکی کی کھلی آنکھوں کو بند کیا، جب اس کی نظر اس کے نیم بڑھنا پڑے وجود پر پڑی تھی، جہاں ناخنوں کے ساتھ ساتھ کئی جگہ نیل کے نشان تھے۔ اس پر جسمانی تشدد بھی کیا گیا تھا۔ اس کی نظریں اس لڑکی کے وجود سے ہوتی ہوئی بازو پر گئی تھیں، جس کو WD وائٹ ڈیول کے نشان سے داغا گیا تھا۔ یہ داغ اس بات کا ثبوت تھا کہ یہ لڑکی وائٹ ڈیول کے ظلم کا نشانہ بننے کے بعد اس کے پالتو کتوں کے ہاتھ میں آئی ہے۔ گلائمر اپنی جیکٹ اتارتے اس کے وجود کو چھپانے کی کوشش کرتی سر جھکا کر اس کے مردہ وجود کے پاس بیٹھ گئی تھی۔ میری بات غور سے سنو، اگر مجھے کچھ ہو جائے یا میں مر جاؤں تو تم اس پن ڈرائیو کی اپنی جان سے بھی بڑھ کر حفاظت کرو گی، اس کو کسی غلط ہاتھ میں نہیں لگنے دو گی۔ یا اللہ میری بچی، خدا اگر کرے ان درندوں کو یہ کیا ہو گیا؟ میری بچی کا کیا قصور تھا؟ کیوں اس کو قتل کر دیا؟ گلائمر کو کہیں دور سے آوازیں سنائی دی تھیں، ایک کے بعد ایک موتی ٹپ ٹپ کرتا اس کی آنکھوں سے نکلتا زمین پر گرتا چلا گیا۔ ڈارک نے گلائمر کے کندھے پر ہاتھ رکھ اپنے ہونے کا احساس دلایا تھا۔ جب گلائمر نے اپنی آنسوں سے بھری آنکھیں اٹھائی تھیں، ڈارک کو دیکھ وہ اپنے آنسو صاف کرتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ گلائمر کے اندازے کے مطابق چیک پوسٹ کے بعد ٹرک ایکسچینج کیے جانے تھے۔ چونکہ ٹرک آس پاس پھیلے جنگل سے جانے والے تھے، سائلنٹ اسٹارم کا ارادہ اسلحے سے بھرے ٹرکوں کو ایکسچینجنگ کے دوران ہی اپنے قبضے میں لے کر جانے کا تھا۔ گلائمر کی ٹیم مکمل طور پر حملے کے لیے تیار تھی، بس ایک اشارے کی دیر تھی، بس انتظار تھا تو دوسرے ٹرکوں کے آنے کا۔ ویپن کا یوز کوشش کرنا کن ہو ہی نہ، اگر کرنا بھی پڑے تو کم سے کم کیا جائے۔ ٹاکسک کی کہی بات اس کی گینگ کے لوگوں کے دماغوں میں گھوم رہی تھی، جس کے چلتے ہی اسلحے کی نگرانی کے لیے رکھے گئے 20 لوگوں میں سے 10 لوگ بچ پائے تھے۔ ٹرک کی لائٹ دیکھتے ہی سب الرٹ ہوئے تھے۔ گلائمر، ڈارک اور اس کی گینگ ٹرک کے رکنے پر باقی کے لوگوں سے گتھم گتھا ہوئے تھے، پر معاملہ اتنی آسانی سے کہاں حل ہونا تھا۔ وائٹ ڈیول کے بندوں نے فائرنگ کرنے پر ڈارک کے حکم پر بھی فائرنگ شروع ہو چکی تھی۔ وہ جگہ جو کچھ دیر پہلے سنسان پڑی تھی اب وہاں گولیوں کی تھر تھراہٹ گونج اٹھی تھی۔ 1 منٹ میں منظر بدلا تھا، وہ جگہ اب میدان جنگ کا منظر پیش کر رہی تھی۔ یہ لوگ کون ہیں؟ گلائمر، یہ وائٹ ڈیول گینگ کے آدمی نہیں ہیں، ڈارک کچھ نقاب پوش کو دیکھتے بولا تھا، جو وائٹ ڈیول گینگ کے بندوں کے ساتھ ساتھ اس کی گینگ کے کچھ بندوں کو بھی نشانہ بناتے مار چکے تھے۔ ڈارک، مہمان ہیں ہمارے، سمجھا کرو، گلائمر نے سامنے سے آتے آدمی کا ہیڈ شاٹ لیتے کہا تھا۔
ہمارا کیس سولو کر رہے ہیں، دھیان رہے ان کی خاطر تواضع میں کوئی کمی نہیں رہنی چاہیے۔ گلائمر مسکراتے آگے بڑھی تھی۔ وہ کسی اور کو جانتی ہو یا نہ جانتی ہو، پر ایک شخص جو بڑی مہارت کے ساتھ دونوں ہاتھوں میں گن تھامے اپنے جوہر دکھانے میں مصروف تھا، اس کو وہ اچھی طرح پہچان چکی تھی۔ میجر شہریار کو دیکھ نہ جانے کیوں اس کی آنکھیں مسکرائی تھیں۔ ابھی وہ شہریار کی جانب متوجہ ہی تھی جب شہریار کے پیچھے کسی کو شہریار کے دل کا نشانہ لیتے دیکھ اس نے ایک دم بوکھلا کر گولی چلانی چاہی تھی، مگر یہ کیا، ان کو بھی ابھی ختم ہونا تھا۔ وہ گولیوں کے ختم ہونے پر گن اپنی بیلٹ میں رکھتی شہریار کی طرف بھاگی، جو اس سے 3 سے 4 قدموں کے فاصلے پر کھڑا تھا۔ میگزین میں گولیاں ڈالنے کا وقت بالکل نہ تھا۔ شہریار جو بڑی مہارت کے ساتھ نشانے لینے میں مصروف تھا، کسی کے دھکا دینے پر وہ درخت سے ٹکرایا تھا۔ شہریار طیش کے عالم میں پیچھے مڑا تھا جب آگ کا ایک شعلہ بڑی تیزی سے سامنے کھڑی شخصیت کے بازو میں جا کر پیوست ہوا۔ گولی کے پیوست ہونے پر اس کے بازو کو ایک زبردست جھٹکا لگا تھا۔ اپنے بازو میں گرم سلاخ کو گھستے محسوس کر اس کی سسکی نکلی تھی۔ خون کے کئی چھینٹے شہریار کے چہرے پر پڑے۔ شہریار نے ایک پل کو آنکھیں بند کیے خون کو آنکھوں میں جانے سے بچایا تھا اور غصے سے پیچھے مڑ کر اس آدمی کے سینے میں 3 سے 4 گولیاں اتاری تھیں۔ گلائمر نے اپنا بازو تھاما تھا جہاں سے خون ابل کر سوکھی پڑی مٹی کو رنگین کرتا جا رہا تھا۔ شہریار نے مڑ کر اپنی جان بچانے والی ہستی کو دیکھا تھا، پر سامنے کھڑی ٹاکسک گلائمر کو دیکھ وہ حیرت سے اسٹل ہوا تھا۔ اس کی زبان کو قفل لگے تھے، اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا وہ کیا بولے، جبکہ گلائمر نے نظر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تھا، جس کی آنکھوں میں حیرت در حیرت تھی، اور ہوتی بھی کیوں نہ، جان لینے والی نے کسی کی جان بچائی تھی، وہ بھی اس انسان کی جو اس کا کیس دیکھ رہا تھا، جس کو پکڑنے کی سر توڑ کوششیں کر رہا تھا۔ شہریار کی جان بچنے کا منظر بڑی حیرت سے کیپٹن ملائکہ اور میجر آرس نے بھی دیکھا تھا۔ گلائمر کی آنکھیں جہاں پہلے تکلیف کے اظہار واضح تھے، وہ اب بے تاثر ہو چکی تھیں۔ وہ جس پھرتی سے شہریار کے پاس آئی تھی اسی پھرتی سے کچھ کہے سنے بنا ہی واپس جا چکی تھی۔ جس مجرم کی شہریار کو تلاش تھی وہ اس کے سامنے تھی، پر شہریار کچھ بھی نہ کر پایا تھا۔ اس 2 منٹ میں ہوئی کارروائی نے شہریار کے دماغ کو مفلوج کر کے رکھ دیا تھا۔ وائٹ ڈیول گینگ کے لوگ پکڑے جا چکے تھے، لڑکیوں کو آرمی نے بازیاب کروا لیا تھا، پر اسلحے کے ٹرک سائلنٹ اسٹارم گینگ کے لوگ لے جا چکے تھے۔ شہریار نے ایک نظر آس پاس گھمائی تھی، جب شہریار کی نظریں وہیں جا کر ٹھہر گئی تھیں جہاں گلائمر نے اس کی جان بچائی تھی۔ اس نے میری جان کیوں بچائی؟ شہریار کے دماغ میں ایک ہی سوال گونج رہا تھا، اسے اب اس سوال کا جواب ڈھونڈنا تھا۔